नाज़रीन, भारतीय फौज ने आज एक बार फिर LOC की खिलाफ वर्जी की और इस बार अक़वाम मुत्तहिदा की जो गाड़ी है उस पर फायरिंग की गई। मुबस्सिरीन इस फायरिंग में महफूज रहे, कोई नई बात नहीं है, लेकिन भारत की जो हठधर्मी है वो बढ़ती चली जा रही है। LOC की खिलाफ वर्जी के ऊपर चाहे आम शहरी हो या फिर अक़वाम मुत्तहिदा की मुबस्सिरीन, उसमें जिन गाड़ियों पर जिसमें वाज़े अक़वाम मुत्तहिदा भी लिखा हो उस पर भी LOC की खिलाफ वर्जी करते हुए उसे निशाना बनाना यकीनन एक ऐसा अमल और इकदाम है जिसका दुनिया भर को और बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा को अब तो नोटिस लेना चाहिए कि भारत जो खिलाफ वर्जियां कर रहा है उसको लगाम डालने की जरूरत है। इसके साथ साथ वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज एक बात कही, जो कहा उन्होंने कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की मंसूबाबंदी कर रहा है और ऐसा अगर कोई उसने एडवेंचर वैसे करने की कोशिश की तो भारत को 27 फरवरी 2019 भी याद है कि जो जवाब उसको दिया गया था। ये तमाम तर चीजें हैं जो कि दुश्मन की तरफ से हमें सामना जिसका करना पड़ रहा है। लेकिन एक और चीज जो मुल्क की सियासत है अंदरूनी तौर के ऊपर, उस अंदरूनी सियासत में भी हमें कुछ खलफिशार, कुछ इंतशार नजर आता है। गो के दिसंबर आ चुका है, सर्द मौसम है, दर्जा हरारत गिर चुका है, लेकिन जो सियासी दर्जा हरारत है PDM और उसके जलसों की वजह से यह सियासी दर्जा हरारत हमें बढ़ा हुआ ही नजर आ रहा है। ऐसी सूरत हाल के अंदर जबकि PDM के जलसे, इस्तीफे, लॉन्ग मार्च, सेनेट इलेक्शन, ये वो तमाम चीजें हैं जो कि इस वक्त हमें सामने नजर आ रही हैं। और सेनेट इंतखाबात के हवाले से ही कहा जा रहा था कि PDM का जितना भी ये जोर आजमाई है हुकूमत के खिलाफ, वो सेनेट इंतखाबात के हवाले से ही है। तो जनाब, हुकूमत ने अपनी एक मूव खेली सेनेट इंतखाबात के हवाले से। आइन का जो आर्टिकल 224 है वो भी इसकी इजाजत देता है कि जिसमें कहा जाता है कि एक माह पहले ये सेनेट इंतखाबात कराए जा सकते हैं। लेकिन चूंकि PDM है और उसने हुकूमत पर प्रेशर बरकरार रखना है, तो यह कहा जा रहा है कि अगर यह अनाउंसमेंट की जाती है जिसकी तारीख अभी नहीं आई है, लेकिन कबल अज वक्त इंतखाब कराना हुकूमत की बौखलाहट है। मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कि हुकूमत को अगर परेशानी नहीं है PDM के जलसों से, तो फिर यह कबल अज वक्त इंतखाबात कराना किस बात की, इसमें जल्दी या उजलत है। सिस्टम जो चल रहा है उसको चलने दें। जनाब, हुकूमत का भी इख्तियार है, आइन इजाजत देता है, अगर वो करवा रहे हैं तो हुकूमत का मामला है, लेकिन अपोजिशन इस पर दबाव बढ़ा रही है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं कि जनाब जो इस्तीफों का ऑप्शन है वो एटम बम है, यानी एटम बम को जब इस्तेमाल करने की बात आएगी तो इसको सोच समझ कर इस्तेमाल करना होगा और तमाम की मुशावरत से होगा। और अगर हुकूमत में सिंध हुकूमत या नेशनल असेंबली दीगर से इस्तीफे देने की जो कुर्बानी है वो देना पड़ी तो इस कुर्बानी से भी दरेग नहीं करेंगे। लेकिन जनाब, आज वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब, उन्होंने क्या कहा, क्या उन्होंने तंबीह की है, किस बात से खबरदार किया है, क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, बहुत अहम बात है, सुनवाते हैं। 12 फरवरी से लेके 12 मार्च के दौरान किसी दिन इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का ऐलान कर सकता है। मैं PDM को सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेते हुए देख रहा हूं। अगर उन्होंने हिस्सा नहीं लेना तो फिर उनको इससे क्या फर्क पड़ता है कि 12 फरवरी को इलेक्शन होंगे या 12 मार्च को होंगे। आना है तो अभी आ जाओ, मौसम ठीक है, धूप निकली हुई है। और बाद में जिस दिन इमरान खान सेनेट में अक्सरियत हासिल कर गया तो फिर याद रखना इस कानून में वो सारे करप्ट और डिसऑनेस्ट और मनी लॉन्डर के खिलाफ वो ऐसे कानून लाएगा कि आपकी चीखें निकलेंगी। बेहतर है दरमियानी रास्ता इख्तियार किया जाए। वजीर दाखिला कह रहे हैं कि सेनेट में अक्सरियत हासिल कर लेने के बाद वजीर आजम इमरान खान ऐसे सख्त कवानीन लेकर आएंगे कि सबकी चीखें निकल जाएंगी। बेहतर यही है कि कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार कर लें। पैगाम दे दिया है, पैगाम किसके लिए और क्या पैगाम माना भी जाता है या नहीं, बात करेंगे। इस सब के ऊपर आज हमारे साथ मेहमान होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी हैं अहमद जवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ साथ सेनेटर आफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। और फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अहमद जवाद साहब, कहा यह जा रहा है कि अगर आप घबराए नहीं हैं, आप परेशान नहीं हैं, PDM के जलसों का कोई फर्क नहीं पड़ा, देन क्या जरूरत पड़ी थी वैसे कि एक माह पहले जो ये कहा गया है कि इलेक्शंस हम करवाएंगे सेनेट के, गो के आइन आपको इसकी इजाजत देता है,
تو لیٹ the things be done in the same course as it is used to. اچھا، اس کے 2-3 اینگلز ہیں. نمبر 1، پہلی بات تو اس کی اس ڈیسیشن کی قانونی پوزیشن، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. 124(3) جو ہے وہ بتاتا ہے جی کہ آپ 30 دن پہلے کرا سکتے ہیں، تو ہم 12 فروری کو الیکشنز کرا سکتے ہیں، تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے اس کی قانونی پوزیشن. اب دوسری کہ ہم نے کیوں فیصلہ کیا کہ ہم 30 دن پیسے کرائیں گے، یہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو اس کا ڈسکریشن ہے. کسی بھی چیف الیکشن کمشنر کا یا الیکشن کمیشن کا جو ہے یہ ڈسکریشن ہے کہ قانون میں موجود اس سپیس کو وہ یوٹیلائز کر لے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم نے 1 مہینہ پہلے کر لی ہیں تو ہم تو زیادہ ایک چیلنج کرنے والی سچویشن میں جا رہے ہیں. آپ کو لگتا تھا یہ کہ جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ سینٹ انتخابات کے حوالے سے ہو رہا ہے اور یہ فیصلہ اس لیے لیا گیا تاکہ وقت سے پہلے تھوڑا کرا لیے جائیں، آئینی پوزیشن اس کو استعمال کر لی جائے تاکہ جو پی ڈی ایم کا ببل ہے اس کو وقت سے پہلے ہی بسٹ کر دیا. نہیں، آپ دیکھیں پی ڈی ایم نے کیا ڈیٹ دی ہے استعفوں کی، 31 جنوری. ہم جنوری میں تو نہیں کروا رہے، ہم تو ان کو پورا موقع دے رہے ہیں. اگر 31 جنوری کو آپ نے استعفے جمع کرانے ہیں تو کرا دیں. ہم فروری میں الیکشنز کروا رہے ہیں، تو یہ تو ابھی بھی ان کے پاس ہے. اگر وہ اپنی اس ڈیڈ لائن کے مطابق استعفے دینا چاہتے ہیں تو دے دیں 31 جنوری کو. ہم نے تو ابھی صرف ڈیٹ ایکسپٹ کریں گے آپ یہ استعفے؟ ویسے تو میں واس آپ سے پوچھوں گا یہ استعفا یعنی میں اگر تھوڑا سا وائس ورسا لے جاؤں اس چیز کو کہ ایک وہ استعفے تھے جب 2014 میں آپ لوگوں نے بھی استعفے تو میں تھوڑی سی بات کمپلیٹ کر لوں. اس وقت آپ نے دیے تھے استعفے قبول نہیں ہوتے، ایکسپٹ نہیں ہوئے تھے. اس بار آپ لوگوں کا پلان کیا ہے کہ استعفے اگر آ جاتے ہیں تو دین اینڈ دیر ایکسپٹ کریں گے؟ اچھا، اب یہ ہے کہ استعفے جب ایک دفعہ آگے، اسپیکر کا صرف اتنا ڈسکریشن ہے کہ وہ اس کو ڈیلے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایکسیپٹ نہ کرے. لیکن اس وقت تک وہ استعفیٰ جو ہے اسد کیسر صاحب کیا کریں گے؟ اسد کیسر ڈیلے کریں گے یا ایکسپٹ کر لیں گے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ جب ٹائم آئے گا جسے کہتے ہیں نا we'll see when the bridge comes، پارٹی لیڈرشپ میں ہوگا نا کہ بھائی اس وقت استعفے کا انتظار کرو، جیسے ہی آتے ادھر ایکسپٹ کرو بس. I think یہ as such it is not so important. پہلی بات تو یہ ہے کہ استعفے آئیں تو صحیح نا. ابھی تو استعفے کے بارے میں دیکھیں آپ کے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سٹیٹمنٹ سنا رہے تھے بلاول صاحب، جب یہ کہتے ہیں کہ استعفے ایٹم بم ہے تو پھر نہ ہی سمجھو. کیوں کہ ایٹم بم کس نے مارنا ہے؟ مار بھی سکتے ہیں ایٹم بات صاحب، ایٹم بم چلائیں گے. ایٹم بم جو ہے وہ ہوتا ہے آپ کی نیوسنس کے لیے ہوتا ہے، نہیں آپ کہ آپ اس کو ڈیٹرنس کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ دکھاتے ہیں مارتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ایٹم بم مارنے کے بعد تباہی ہو جاتی ہے. ناگاساکی پہ تو ایٹم بم ہی گرا تھا ویسے. لیکن وہ جو ایک ہو گیا واقعہ، اس کے بعد جو ہے میں آپ کو جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان آپ دیکھ لیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلاول صاحب نے جو پیغام دیا نا، اس پیغام کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایٹم بم ہے تو پیغام دے رہے ہیں نا. نہیں، لیکن اب وہ 31 جنوری کو اگر ایٹم بم مارنے کی نہ سچویشن آئی تو وہ کہیں گے یہ تو ایٹم بم تھا اس لیے میں نے نہیں مارا. عباس صاحب تو میں تو اس کے بارے میں اور زیادہ ڈاؤٹ فل ہو گیا ہوں کہ اب جو ہے اور زیادہ کلیئر ہو گیا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کو 1 2 3 4 ٹائمز دے ہیو ٹو تھنک کہ انہوں نے جانا ہے کہ نہیں جانا. آپ مجھے ایک چیز بتائیں، صرف ایک سوال آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا پیپلز پارٹی استعفے دینے کے بعد آج الیکشنز دوبارہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا وہ سندھ گورنمنٹ سے زیادہ کچھ اور لے سکتے ہیں؟ یہ تو پیپلز پارٹی بہتر بتا سکتی نا. دیکھیں جس پوزیشن میں آج وہ ہیں اس سے زیادہ کیا حاصل کر سکتے ہیں، تو ان کو فائدہ کیا ہوگا؟ عباس صاحب یہ جو بات ہے، چونکہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بات ہو رہی ہے، چاہے مریم صاحبہ کے ہیں، بلاول کے ہیں، مولانا صاحب کے، اوور آل پی ڈی ایم کے اتحاد سے تو تمام کی باتیں جو ہیں وہ ون ونڈو آپریشن ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہی بات آ رہی ہے. کیا یہ استعفوں کا آپشن جو ایٹم بم ہے یہ ایٹم بم دکھانے کا ہے یا مارنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں؟ ایک تو یہ سوچنا کہ ایٹم بم بنا کے گھر میں رکھ لو، یہ تو میں اس کا روادار نہیں ہوں. ایٹم بم اسی لیے ہوتا ہے کہ اگر اپنے آپ کے ملک کے لیے ضرورت پڑ جائے دفاع کے لیے آپ اس کا استعمال کریں گے. وہ تو ہے، لیکن یہ سیاسی ایٹم پی ڈی ایم کا ایٹم بم ہے. شوشا کے لیے نہیں بنایا پاکستان کا ایٹم بم کہ اس کو ہم رکھیں اور اس پہ پول چڑھا دیں. اسی طرح جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں، دیکھیں استعفے آئیں گے اور استعفے ان کی طرح نہیں آئیں گے کہ اسمبلی کے اجلاس میں پہ جاؤ تنخواہیں لو، نہیں، اور اسپیکر کے پاس نہ جاؤ. کیوں نہیں رہے؟ میں کہہ رہا ہوں استعفے بھی آئیں گے کب؟ اور ہر شخص جو ہے اسپیکر کے پاس خود پیش ہوگا کہ میں اپنی مرضی سے دے رہا ہوں، وہ اور وہ استعفا اسی ٹائم ایکسپٹ 31 سے پہلے آئیں گے. میں کہہ رہا ہوں نہیں، 31 دسمبر تک جمع ہوں گے، اس کے بعد جنوری کی بات کروں. نہیں اسے تو بہت پہلے آئیں گے. 31 جنوری کا ٹائم فریم ہے آپ کے پاس، اسے بہت پہلے آئیں گے، وہ آپ ابھی آگے دیکھتے جائیں.
اور وہ ہر آدمی اسپیکر کے پاس، ہر صوبے کا، ہر قومی اسمبلی کے پاس جا کے خود اس کی ایکسیپٹ کروائے گا کہ یہ میں آیا ہوں، میں اپنی مرضی سے استعفیٰ دے رہا ہوں، اور اس کو ایکسیپٹ کریں موقع پہ. اچھا لانگ یہ مارچ نہیں ہوگا کہ کوئی اسپیکر کے پاس نہیں جائے اس گا. میں لانگ مارچ کا معاملہ پہلے یا استعفوں کا معاملہ پہلے؟ میں تو کہہ رہا ہوں استعفے 31 دسمبر تک سارے آ جائیں گے. مولانا صاحب کے پاس جمع ہو ہاں، جائیں گے. وہ جو آپ نے سنا تھا نا کہ جنوری میں ہم اعلان کریں گے، ہو سکتا ہے وہ اعلان آپ ایک پریس کانفرنس میں ذرا جلدی سن لیں دوبارہ. اچھا ٹھیک ہے، ایک یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے دوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یعنی کس کی پریس؟ مولانا صاحب کریں گے پریس؟ وہی کہ اس کی میں کہوں کہ تھوڑا دھرنا شاید جلدی ہو جائے. یعنی 31 جنوری سے پہلے ہو جائے. جی جی، میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دوں. دوسری اس سے بڑھ کے وہ یہ ہے کہ الیکشن کا آپ نے کہا، سینٹ کا الیکشن، اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ جائیں گے شو آف ہینڈ کے لیے. شو آف ہینڈ ہر آدمی کا اپنا اختیار ہوتا ہے کہ میں اس ووٹ کو جیسے ایسے کر لیتے ہیں. پورے پاکستان کا جو الیکشن ہے، جو لوگ پول کرتے ہیں، اس کو بھی اوپن کر دیں. مطلب آپ کا ووٹ ہے، آپ اوپن ہی دیا کریں، جس کو دینا ہے سامنے سامنے دیں. سارے بدماش کلیشنکوف کے ساتھ ٹیبل پہ رکھا ہوگا، شریف آدمی باہر ہوگا کہ ڈالو ادھر ووٹ. وہ تو آئین کہہ میں خیر نہیں، رہا آئین ہے. دیکھیں آئین کہہ رہا ہے نا. کہہ رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں 226 میں اس کہ یہ خفیہ ہوگا. 226 یہ خفیہ ہوگا، کہہ رہے ہیں. یہ خفیہ ہوگا. یہ کیوں کر رہے ہیں یہ کسی کو نہیں پتا. یہ اپوزیشن کی وجہ سے عمران خان صاحب نہیں کر رہے. یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ان کے 2 ایڈوائزر ہیں پلس 2 دوست ہیں جن کو پنجاب اور کے پی کے کے ممبر، پی ٹی آئی کے ممبر سینیٹر نہیں بنانا چاہتے. وہ ان کو سینیٹر، وہ کہتے ہیں ہم کیسے سینیٹر بنائیں کہ ان میں سے وہ نہ پاکستانی ہیں نہ ان کی سٹیک ہے. عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی کہ تمہیں سینیٹر بناؤں گا. تو جب تک شو آف اینڈ نہیں ہوگا تو وہ سینیٹر بن نہیں سکتے. لیکن ایک سوال میرا یہاں پہ نہ کے پی کے اسمبلی سے، نہ پنجاب سے، اور نہ پی ٹی آئی کی ممبر. یہ تو آپ نے بڑا زوم کر کے ایک چیز بتا دی نا کہ چلے زوم کر دیا آپ نے، آپ کی بات ہو سکتی ہے. لیکن مجھے بتائیں کہ کیا سینٹ الیکشن کے اندر ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوتی ہے؟ یہی آپ کی جواب اچھا ہے. یہ جو ہمارے الیکشن ہوتی ہے نا. نہیں میں جواب دے رہا ہوں. ہوتی ہے نا. میں دے رہا ہوں، وہ جو ممبر منتخب ہوتے ہیں، عوام ان کو منتخب کرتی ہے، جو صوبائی اسمبلی ممبر یا قومی اسمبلی کے ممبر جو منتخب ہوتے ہیں. ہم یہی الیکشنوں میں آ رہے ہیں نا کہ دھاندلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، تو اچھی بات ہے نا. میں کہہ تو رہا نا، اوپن کر دیں. سارا الیکشن جو ہے کوئی خفیہ نہ رکھے. اچھا نیشنل اسمبلی کا بھی رکھ. نہیں، ہر آدمی جب وہ الیکشن کے لیے ووٹ ڈالے، مطلب ایک شخص ووٹ ڈالتا ہے کہ اپنے ممبر کو، آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو پتا ہے کہ میں نے یہ ووٹ غلط نہیں استعمال کرنا. ایک صوبائی اسمبلی ممبر کہتا ہے کہ میں ایک فورنر کو ووٹ نہیں دینا چاہتا. ایک فورنر کو پارٹی اس کو زوری پریشرائز کرتی ہے کہ تم نے اس فورنر کو ووٹ دینا ہے، اور وہ نہیں دینا چاہ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے فلور کا پیسے لیے ہیں؟ نہیں، وہ اس ملک کا باشندہ ہے، وہ پاکستانی ہے. وہ ایک فورنر کو ووٹ نہیں دینا چاہتا ہے، وہ پی ٹی آئی کا ممبر. تو لیکن بات اتنی سادہ بھی نہیں ہے. آپ خود بھی سینیٹر ہیں، آپ بھی انز اینڈ آؤٹ سارے جانتے ہیں. سینٹ انتخابات میں ہوتا کیا ہے آپ جانتے ہیں. لیکن اس وقت یہ ہو رہا ہے. نہیں وہ تو ہے، لیکن یو نو آل دا انز اینڈ آؤٹ. فیصل کوٹی صاحب مجھے بتائیے گا، آپ ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں، یہ شو آف ہینڈ کا فائدہ نقصان ہے، یہ جو اس کے اوپر ڈیبیٹ چل نکلی ہے اور پھر آرڈیننس کے ذریعے اس کو لانے کی تیاری ہو رہی ہے کہ جناب آرڈیننس آئین کی ترمیم اگر نہ کریں تو صدارتی آرڈیننس لے آئیں، 6 ماہ آپ کے پاس ہوتے ہیں، کر لیں اس کے اندر جو کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں وہ سب کے سامنے ظاہر ہو گیا کہ حکومت چاہتی ہے کہ سینٹ کا الیکشن پہلے ہو، کیونکہ پی ڈی ایم کے تجربات اور جلسوں کی وجہ سے، جو کہ کہتے ہیں ہم خائف، ان کی وجہ سے خائف فیبرری میں جو ہے وہ الیکشن کا ہمیں، کیونکہ کی جو ٹائم ہے وہ مارچ ہے، پہلے الیکشن پہلے کرا دیں. نہیں تو فیض صاحب آئین میں تو لکھا ہوا آئینی اگر استحقاق اگر ہے حکومت کا کرا سکتے ہیں، سو واٹ، اس میں کون سی بڑی بات ہے اس کی طرح. آپ کی حکومت ہو آپ بھی کروا لیں 1 ماہ پہلے اگر آپ کی حکومت میں سینٹ انتخابات. اب یہ اس سے خائف ہے، اب شو آف ہینڈ ہی کر رہے ہیں. شو آف ہینڈ جب ہم چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن تھا تو ہم نے کہا شو آف ہینڈ کریں، تو انہوں نے کہا نہیں یہ ہے. اب ان کو پتا ہے کہ ان کے ایم این اے ایم پی ایز جو ہیں وہ بہت سے لوگ جو ہیں ان سے خفا ہیں جو ان کو ووٹ نہیں کرنا چاہتے. اب ان کو پتا ہے کہ وہ ووٹ نہیں کریں گے. نہیں تو چلیں وہ جو ووٹ نہ کرنے والا معاملہ، اس کا دوسرا ایک اور ایسپیکٹ بھی تو ہے نا. آپ کے لیے ووٹ نہ کرنے کا ایسپیکٹ ہے، میرے لیے یہ ایسپیکٹ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے اگر شو آف ہینڈز ہو جاتے ہیں، اوپن ہو جاتا ہے، تو جو ہارس ٹریڈنگ ہے وہ بھی تو ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں ہاؤس ٹریڈنگ میں تو پہلے جرأت کا مظاہرہ کریں، یہ نام بتا دیں جو 14 ممبر سینٹ کے چیئرمین کے ووٹ میں جو خریدا، جس طریقے سے انہوں نے خریدا، اور جس بندے نے پیمنٹ کی اس کو جس طریقے سے انہوں نے ابلائز کیا، وہ سب کے سامنے ہے.
ये बताएं ना वो 14 मेंबर्स कौन नहीं, थे? वो तो फिर सबको बताना पड़ेगा ना, जिन जिन के सेनेटर्स होते हैं उनमें ये तमाम तो को है ना, ट्रांसपेरेंट तरीके से खरीदो। बताना पड़ेगा। लेकिन मैं तो देखिए, आज के दिन की बात कर रहा एक हूँ, मिनट, आज के एक दिन मिनट। से आगे चलते हैं ना। अब अगर नहीं एक नहीं चीज नहीं हो रही नहीं, है आज जिसमें के दिन से आगे नहीं ट्रांसपेरेंसी आ जाऊंगा। रही है, मैं पहले बुनियाद में जाऊंगा, इस बुनियाद में क्रैक क्यों आए हैं। ये गैरत का मुजाहरा करें और जुर्रत का मुजाहरा करें कि इन्होंने जो खरीदो फरोख्त किया उन 14 बंदों का नाम फैसल भाई बताएं। वो जुर्रत का मुजाहरा तो सबको करना चाहिए ना, फिर तमाम पार्टियों को करना चाहिए। आप नहीं तो एक्सेप्ट भाई करते, मुझे तो तमाम नहीं पता पार्टियां कि कर लें, किसने जुर्रत बेचे, का इनको तो मुजाहरा पता, एक ये क्यों तो करें? खरीदने वाले थे ना। जुर्रत का मुजाहरा इन्होंने तमाम पार्टियां करें ना। करेंगे, ये खरीदने वाले तो ये लोग हैं, हम तो नहीं है खरीदने वाले। नहीं नहीं, खरीदें। सबको सब करे ना, सब कर लें। दूसरी बात है, सेनेटर तो सब के ना, शौकर मैं कह बात रहा हूँ। ये है, अब तो वो तो ये है, बैक ट्रैकिंग अगर ये करें तो फिर तो हम बैक ट्रैकिंग 47 से करते चले आ रहे कि भाई क्या खामी हो। लेकिन बात ये आज और मुस्तकबिल, अगर मुस्तकबिल के लिए ट्रांसपेरेंसी हो रही है, शो ऑफ पॉइंट के जरिए अगर हो रहा है, अगर हॉर्स ट्रेडिंग खत्म हो रही है, तो व्हाट्स बैड इन इट? तो सवाल खत्म हो गया। फैसल भाई मैंने कर लिया। आप जवाब बिल्कुल बिल्कुल कर लें। मैं भी जवाब दे दूं। जी जी बिल्कुल दीजिए। जी जी गो हेड। तो सभी बहुत सारा तफसीली जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि ये किस प्रकार के एमपीएज और एमएनएस का, और इनके एमपीएज और एमएनएस इनको इस दफा वोट नहीं देना चाहते, इसलिए डर रहे हैं कि हम ठीक शो है। ऑफ हैंड करें। एक मेरे भाई पीटीआई ने बहुत, मैं उसको बिल्कुल गलत बात कहूंगा कि इन्होंने एटम बम की तस्दीक की है। मेरे पार्टी के बानी चेयरमैन ने पाकिस्तान को एटम बम का तोहफा दिया। आज ये समझ रहे हैं हमारे खुदा न खास्ता कल हमारे ऊपर एक मुश्किल वक्त आएगा, हमारे दिफाई फौजी भाई जो हमारे हैं वो हमारे एटम बम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये तो आज सिक्योरिटी पे सवाल निशान कर दिया है, बम नहीं इस्तेमाल हो सकता। वो जब होगा फैसल साहब आपकी आवाज मुझे ठीक नहीं आ रही है, डिस्टर्बेंस है। प्रोड्यूसर साहब जरा दोबारा लाइन मिलाइएगा और हम जरा दोबारा से कनेक्टिविटी करेंगे। लेकिन अहमद जवाद साहब, जो आप बात कर रहे हैं इस चीज के अंदर, और जिस तरीके से ये बात की है कि यहाँ पे कि आपके एमएनएस एमपीएस वोट नहीं करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई पीटीआई प्लान ही करिए कि अब इसमें तरमीम करके, या तरमीम नहीं तो सदारती ऑर्डिनेंस लाके इसको जो है शो ऑफ हैंड्स के जरिए ले जाए। इज इट ट्रू? फरीद, स्पेकुलेशन पे कोई पाबंदी है? कोई पाबंदी नहीं। आप भी कर लें। तो ये स्पेकुलेट कर रहे हैं, हमारे एमएनए एमपी हमारे साथ नहीं है। और अगर मैं ये स्पेकुलेट करूं कि आपके अपने एमएनए और एमपीएस जो हैं वो ना इस्तीफों में इकट्ठे होंगे, ना पिछले 2 साल में इकट्ठे हुए हैं, तो देखिए ना, ये तो एक अलग से बहस है कि अब मेन चीज जो है कि सेनेट के इलेक्शन होने चाहिए और हम उसको आइन के मुताबिक 30 दिन पहले करना चाहते हैं, तो किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। हमारी इंटेंशन है कि शो ऑफ हैंड से हो। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि माजी में जितने भी सेनेट के इलेक्शन आज तक हुए, लेट से 40 साल के ले लें जब पीएमएलएन का आगाज होता है, और पीपल्स पार्टी और ये दो जमातें जो हैं पिछले 40 साल में कम से कम 6 दफा तो हुए होंगे ना सेनेट के इलेक्शन। साहब मैं इन 6 अगर इजाजत दें इलेक्शंस मुझे, में पीटीआई तो नहीं थी, अच्छा लेकिन इन 6 के 6 इलेक्शंस के अंदर क्या हॉर्स ट्रेडिंग और पैसा नहीं लगा? अच्छा मुझे क्या इसको इजाजत दें, मैं खत्म ना कंवर किया दिलशाद जाए? साहब को ले लूं। हाँ, आप ले ले लें, कंवर प्लीज। दिलशाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कंवर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा, जो ये शो ऑफ हैंड्स वाला मामला चल निकला है इस वक्त के, ओपन बैलेटिंग हो, सीक्रेट बैलेटिंग हो, क्या ठीक है हमारे लिए? यानी कि जो आइन जो तरीक़ाकार बताता है उसी पे चलते रहना चाहिए, या फिर इसमें तरमीम की जरूरत है और वक्त का तकाजा है? ये वैसे शो ऑफ हैंड का तो ज़ाहिर मसला पेश हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इसके ऊपर आर्टिकल 226 में तरमीम करनी पड़ेगी, और इस वक्त पार्लियामेंट मिनिस्ट्री में बाकायदा इस पर गौर खोज हो रहा है। इन्होंने एक तजवीज़ पेश की है कि बैलेट पेपर पर वोटर्स के नाम लिखे जाए, और इसके सामने जो है जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहेंगे उनके नाम लिखे जाएंगे। अच्छा ये आप कह रहे हो हुकूमत की तरफ से तजवीज़ है? ये हुकूमत की तरफ से तजवीज़ है, इसमें बाकायदा अमल दरामद होने वाला है, और इनको हमारे पैदल दोस्तों को नहीं मालूम, ये मुझे पता है। उन्होंने मुझे बाकायदा हमारे साथ शेयरिंग हुई है, हमारी गुफ्तगू हुई है, ठीक है, और वो बेहतरीन तजवीज़ है। और बैलेट पेपर पर वोटर्स का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। और उसके आगे जो कैंडिडेट होंगे उनके नाम लिखे जाएंगे। अगर किसी मौके पर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ जाए तो वो रिकॉर्ड चेक कर ले कि उनका वोट कहाँ ट्रांसफर होगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि बैलेटिंग सीक्रेट ही ये होगी? शो ऑफ हैंड की बात नहीं है, ये अमल दरामद हो रहा है। मेरे साथ भी शेयरिंग हुई है। ये तकरीबन 6 महीने से ये मसला देने को हो रहा है। अच्छा कंवर दिलशाद साहब, अगर ये तरीक़ाकार हो जाता है तो जो सेनेट इंतखाबात में जो पैसों का अमल दखल जो बहुत ज्यादा, जिस पर इल्जाम मुबैना तौर पे लगता रहा है कि मुबैना तौर पे पैसों का बड़ा इन्वॉल्वमेंट है,
کیا اس سے یہ جو الزام یا جو یہ داغ ہے یہ دھل سکتا ہے؟ یہ جناب بہترین تجویز ہے. ہمارے ہاں چونکہ پولیٹیکل چلتے رہتے پریشر، تو کبھی اٹارنی جنرل جو ہے وہ اپنے اب ہم شدہ بیان دے دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں وہ شو آف ہینڈ کی آئین کی ضرورت نہیں ہے، قانون کی ضرورت نہیں. اٹارنی جنرل نے یہ بھی فرمایا جو سینیٹر ہیں ان کا تو لیول یونین کونسل کے ممبر کے برابر ہے، وہ بھی شو آف ہینڈ کے ذریعے ہو سکتے ہیں، یہ بھی شو آف ہینڈ کے ذریعے ہو سکتے ہیں. بہرحال اٹارنی جنرل کی اپنی رائے، محترم شخصیت ہے، ہمیں کچھ نہیں کہنا ان کو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ منسٹری میں کام اس پہ ہو رہا ہے، قومی اسمبلی میں یہ بل چلا گیا ہے اور وہاں اس کے اوپر باقاعدہ غور و خوض ہو رہا ہے. تو قمر صاحب یہ جو سینٹ انتخابات ہے صرف اسی میں یہ تجویز ہے، یا جس طرح سے عباس آفریدی صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے جو ہے وہ اوپن کرنا ہے تو پھر سارے انتخابات کو اوپن کر دیں آپ، تو یہ تجویز باقی جگہ پہ بھی امپلیمنٹ ہو سکتی ہے؟ یہ بڑا آسان طریقہ ہے. سینٹ الیکشن رولز میں ترمیم کر لیں گے، اس میں کوئی 2/3 میجارٹی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو جائے گی اور وہاں انہوں نے سب سیاسی جماعتیں اس پہ متفق ہو جائیں گی. دیکھو جی ایک گروپ بنتا ہے، اب پنجاب میں 47 ووٹر چاہیے ایک سینیٹر بننے کے لیے، اب گروپ بنتے ہیں، اب گروپ کے نام جو آئیں گے اس 47 ووٹرز کے نام آ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اس کے آگے جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں گے ان کے نام آ جائیں گے. جب بیلٹ پیپر دیا جائے گا وہ نشان لگائے گا، جس کے پرائرٹی لگائے گا وہ پرائرٹی لگاتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا مجھے بتا دیں قمر صاحب، لاسٹ سوال میرا یہ، پھر میں بریک لوں گا. مجھے بتا دیں کہ آرڈیننس کے ذریعے بھی معاملہ ہو سکتا ہے یا جو ترمیم ہے وہ آئینی ترمیم پارلیمان کے ذریعے ممکن ہے؟ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اپنے اختیارات ہیں. ان کو جناب الیکشن ایکٹ 2017 میں الیکشن کمیشن پاکستان کو رول تبدیل کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے. پہلے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے اپروول لینی پڑتی تھی، لیکن الیکشن ایکٹ 2017 میں یہ اختیارات الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے دیے گئے ہیں. یہ ہمارے سیاستدان سمجھتے نہیں ہیں. وہ ایک سب سے زیادہ کام جو کیا نا، گڑبڑ کی ہے نا، وہ اٹارنی جنرل نے کی ہے. اس کی وجہ سے سارے لوگ جو ہے حیران و پریشان ہو گئے. آرڈیننس کا ذکر کر دیا، کبھی کہتے ہیں آئین کی ضرورت نہیں، قانون کی ضرورت نہیں. اب یہ سارے معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں، مجھے پتا ہے اس کا. تو یہ پنڈورا باکس ویسے کھلا ہی کیوں اٹارنی جنرل کی طرف سے؟ چلو جی، بہت شکریہ. قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. اس پہ کمرشل بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد آتے ہیں اس پر مزید بات کریں. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے قمر دلشاد صاحب کی جو بات تھی اس پر بات کر رہے تھے. میں آتا ہوں ذرا سا عباس آفریدی صاحب آپ کی طرف ذرا، کہ شیخ صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ چونکہ مارچ استعفے ساری بات کی اپنی جگہ پہ، تھوڑا آگے چلتے ہوئے کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی سینٹ میں الیکشن جو ہو رہے ہیں اس میں حصہ لے رہی ہیں. تو سر حصہ بھی لے رہی ہیں، ساتھ میں استعفے بھی، لانگ مارچ بھی، اس سے پہلے یہ چل کیا رہا ہے؟ نہیں خیر، سینٹ کا الیکشن بہت دور ہے، اس سے پہلے بہت کچھ ہو جائے گا. سر فروری ہو رہا ہے سر. یہ جو آپ نے 1 مہینہ کہا نا کہ پہلے الیکشن، ہاں 1 مہینہ پہلے الیکشن میں شیڈول آئے گا، پیپر نامینیشن ہوگی، واپسی لینا ہے، کرتے کرتے یہ 2-3 تاریخ مارچ کی آ جائے گی. 1 مہینہ پہلے اس میں پورا پروسیجر ہے. نہیں آپ لوگ حصہ لے رہے ہیں؟ نہیں کیا آپ کی پی ڈی ایم جماعتیں حصہ لے رہی ہیں؟ اسمبلیاں ہوں گی نہیں تو حصہ کس چیز کا لیں گے؟ کیا مطلب؟ یعنی مطلب اسمبلیاں ہوں گی نہیں تو حصہ کس چیز میں لیں گے؟ کیسے مطلب کدھر ہم یہی تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ استعفیٰ دیکھیں، یو ٹرن اور یو ٹرن ہے نا، کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا، یہ بھی یو ٹرن ہوگا، استعفیٰ دیں گے. یہ بھی یو ٹرن ہوگا کہ میں نہیں دے رہا اور پھر یو ٹرن ہو کے استعفیٰ آئے گا. یو ٹرن جب شروع ہوا ہے تو یہ اس پہ ختم ہوگا. آپ کے استعفے پہ یو ٹرن ختم ہوگا، اسمبلیاں ختم ہو جائیں گی. کیا ہمارے استعفوں کے ساتھ جب 553 استعفے آئیں گے اٹس اوور. آپ کا سندھ کی گورنمنٹ چلی جائے گی، آپ کی بلوچستان کی گورنمنٹ چلی جائے گی، اکثریت لوز کر جائے گی، وزیر اعلیٰ چلا جائے گا، ٹھیک ہے، اور سندھ کی گورنمنٹ، باقی 2 صوبوں کی گورنمنٹ. اور یہ سب کچھ کب ہوگا؟ ہاں یہ سب کچھ کب ہوگا؟ یہ آپ کو 31 دسمبر کے بعد آپ پریس کانفرنس ہوئیں گے، ہم اسلام آباد آئیں گے اور آپ دمادم مست کلندر ہوگا. 31 دسمبر کے بعد تو جنوری 21 اور دسمبر 21 نہ اس سے پہلے آپ بہت کچھ دیکھیں گے، بہت کچھ دیکھیں گے. ابھی تو وارم اپ تھا، ابھی تو میچ سٹارٹ ہوا ہے. یہ نیو ایئر کی بات، یہ ابھی تو میچ سٹارٹ ہوا ہے. صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی حکومت نہیں رہے گی، استعفے دے دیں گے، ابھی تو میچ سٹارٹ ہوا ہے. آ جائے گا، میچ سٹارٹ اب ہو گیا ہے. ابھی ہو گیا یہ تو کہہ رہے ہیں سینٹ کے الیکشن ہی نہیں ہوں گے، اسمبلی نہ ہوگی، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری. دیکھیں فرید صاحب، جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا نا کہ اسپیکولیٹ کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، تو خواہشات پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے. سر سینیٹر صاحب ایک بات کر رہے ہیں تو کسی وثوق سے بات کر رہے ہوں گے، کسی کانفیڈنس سے بات کر رہے ہوں گے، خواہشات پہ کسی پابندی یقین نہیں سے ہے، بات کر رہے ہوں گے. خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جنوری بھی آ جائے گا، نیو ایئر بھی گزر جائے گا،
ہم بھی یہاں بیٹھے ہوں گے، یہ بھی بیٹھے ہوں گے اور یہ دیکھ ہمارے لیتے ہیں کہ یہ کیا کہاں ہوتا بیٹھے ہے. ہوں گے؟ ان کے استعفے نہیں آنے یہ لگے. کہاں بیٹھے ہوں گے؟ آپ چلے بیٹھے، یہ کہاں سینٹ میں بیٹھے ہوں، کہاں بیٹھے ہوں گے؟ بالکل، یہ تو سینٹ تو کہیں نہیں جا رہا نا، سینٹ میں تو کوئی استعفے نہیں ہو رہے نا. جب استعفے آ گئے Are they آ taking گئے part in this election? سسٹم جو ہے دوبارہ جو I don't ہے think میں so. دوبارہ Senate میں- الیکشن کے لیے سسٹم جائے گا، دوبارہ الیکشن ہوگا، نیا پرائم منسٹر آئے گا، نئے وزیر اعلیٰ آئیں گے اور آرام سے یہ قوم جو ہے یہ جو تکلیفوں سے اس کی جان چھوٹے گی، ہر ایک چیز سستی ہوگی، ملک اپنے صحیح استعفوں سے ڈائریکشن پہ چیزیں دوبارہ سستی ہو جائیں گی. ہر ایک چیز سستی ہوں گی جس طرح تھی، اور یہ ملک دوبارہ اپنے ڈائریکشن پہ چلے گا اور جس طرح چل رہا تھا اور جو ابھی ہو چکا. عباس جو صاحب ہم کہہ رہے یہ سب کچھ فروری میں ہو جائے گا؟ جی انشاءاللہ تعالی یہ فروری میں ہو جائے گا. ہو جائے گا، حکومت چلی جائے گی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ پھر فروری پہ چلے جاتے ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس سے پہلے ہوگا. اچھا، فروری سے پہلے ہی ہو جائے جی گا. جی جی اچھا جی جی جی. یار چلے احمد صاحب کیا کہیں، کچھ تو کہنا اس بات کے اوپر. یہ تو دیکھیں میں تو آپ کو کہا ہے کہ خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. پچھلے سال بھی 1 جنوری تھا جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ حکومت چلی احمد جائے صاحب گی. ایک بات ہوتا ہے، ویسے آپ بھی جانتے ہیں ڈریم جو ہے نا وہ ریالٹی کی طرف جاتی ہیں. خواب دیکھا جاتا ہے تو وہ حقیقت بنتی ہے. استعفے دینا ان کے لیے، اگر آپ پچھلے صرف 15 دن کی سٹیٹمنٹ سے اگر آپ ان کی ٹاپ لیڈرشپ کی استعفوں کے بارے میں سن لیں تو اس میں آپ کو اتنا ابہام نظر آتا ہے. بلاول کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے، کبھی مریم نواز کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے، فضل الرحمان کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے. اور میں نے جو تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ بلاول نے اس کو جب ایٹم بم کہا ہے نا، اب میں اس کو کیوں اس کے ساتھ اس کا تقابل کر رہا تھا ایکچوئل ایٹم بم کے ساتھ، کہ دنیا میں کبھی کوئی ملک جو ہے وہ یہ نہیں کہتا اپنے دشمن کو کہ میں تمہیں ایٹم بم ماروں گا. کبھی نہیں یہ کہا جاتا، اس لیے کہ نیوکلیئر وار جو ہے اس پہ تو پوری دنیا کھڑی ہو جاتی نا. یعنی ایک انہونی ہے، یہ جو ہو گیا سیکنڈ ورلڈ وار میں، اس کے بعد یہ دوبارہ نہ ہوا ہے، اور یہ ایک سیلف ڈیفنس اور ایک ڈیٹرنس کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اس لیے میں نے آپ سے کہا ہے کہ بلاول صاحب جو ہیں ان کا سٹیٹ آف مائنڈ جو ہے ریفلیکٹ کرتا ہے جب اس کو ایٹم بم کہتے ہیں، اور انہوں نے 31 جنوری کو کہنا ہے کہ ابھی ایٹم بم مارنے کا موقع نہیں آیا. ایک چیز اور مجھے بتا دینا، جو شیخ صاحب بات کرتے ہیں جو ڈائلاگ کی بات ہے، چیزیں کہ یعنی کوئی ہے وہ کہہ رہے درمیانی راستہ نکالے. آپ کے وزیر داخلہ کے انٹیریئر منسٹر ہی از سیئنگ کہ دیکھیں درمیانی راستہ نکالے. نہیں، ایک طرف کیرٹ اینڈ اسٹک والی بات وہ کر رہے ہیں، ایک طرف وہ ڈنڈا بھی دکھا رہے ہیں، دوسرا وہ گاجر بھی دکھا رہے ہیں کہ بھائی مان جاؤ ورنہ دیکھ لو پھر بعد میں چیخیں نکلیں گی. اچھا، یہ درمیانی راستہ ہے کیا یہ؟ اچھا، ایون اگر شیخ رشید صاحب یہ نہ کہیں کہ کوئی درمیانی راستہ نکالیں، درمیانی راستہ ہمیشہ موجود ہوتا ہے، اور اسی کو ہم ریزولیشن کہتے ہیں، اسی کو ہم ریکنسیلیشن کہتے ہیں. ایکسٹریم پوزیشن پہ ٹھیک ہے نا؟ سب نے ایکسٹریم بالکل ایکسٹریم پوزیشنز ہیں، اس میں کوئی شک. گورنمنٹ کی بھی ایکسٹریم ہے، اپوزیشن کی بھی ایکسٹریم ہے. دیکھیں گورنمنٹ کی پوزیشن یہ ہے کہ جو اس کو 2018 میں ایک مینڈیٹ ملا اس کے اوپر کھڑی ہے نا وہ. اب آپ کہیں کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں تو یہ تو کوئی مینڈیٹ تو ہے، لیکن بات یہ کہ جب اس طرح کی پولیٹیکل بہت زیادہ جو ہے وہ ہائپ ہوتی ہے تو اس میں گورنمنٹ ہوتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے یار آؤ بیٹھو بات کر لو چیزیں کرو. تو میں اس کی بات کر رہا ہوں درمیانی راستے کے حوالے سے کوئی آپ ان کی طرف گئے کہ آؤ یار بیٹھ جاؤ چلو بات کر لیتے، ٹھیک ہے بات تو کرو آ کے. دیکھیں پارلیمنٹ ہی فورم ہے کہ جہاں پہ یہ بات چیت ہونی چاہیے، اور اس میں پرائم منسٹر نے اس بات کا ذکر کیا ہے تو پارلیمنٹ میں آ کے بات کر لیں. یہ اس پہ ڈائلاگ بھی ہو سکتا ہے. شیخ رشید صاحب نے بھی اگر یہ بات کہی ہے آپ انہی سے جا کے رابطہ کر لیں، اگر درمیانی راستہ کوئی وہ بتا رہے ہیں تو آپ اسی پہ بات کر لیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ اپوزیشن ایک ایکسٹریم پوزیشن لے چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی پیچھے جانا اب ان کو جو ہے وہ بھی سوسائڈل ان کو لگتا ہے، آگے جانا ان کو ممکن نہیں نظر آ رہا. تو اس وقت پرابلم جو ہے، یہ چیلنج جو ہے وہ مینلی اپوزیشن کے لیے، حکومت کے لیے نہیں ہے. کنڈی صاحب کو ذرا لیتا ہوں. فیصل کنڈی صاحب پہلا سوال تو یہ کہ کیا واقعی ہم بند گلی میں اس وقت داخل ہو گئے؟ تمام سائڈ نے ایکسٹریم پوزیشن لے لی ہے اس وقت، دیر از نو پوائنٹ آف ریٹرن. دیکھیں پوائنٹ آف ریٹرن تو میرے خیال میں نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیئرمین بلاول کی سپیچ بھی آپ نے لاہور میں دیکھو گی، اور باقی پارٹی لیڈران کی بھی آپ نے سپیچز لاہور کے جلسے میں دیکھی ہیں. انہوں نے تو کیا ہے کہ ہم اس حکومت سے بات چیت کرنے کی جو ہے وہ ابھی ضرورت نہیں، ورنہ ہم بات چیت کرتے ہیں. لیکن دیکھیں ابھی جو انہوں نے بات کی، میرے بھائی نے بات کی ریگارڈنگ جو ہے وہ کہتے ہیں یہ ایٹم بم جو ہے نا صرف دکھاوے کے لیے ہے. یہ تو یہ بہت افسوسناک بات ہے. سنتے نہیں نہیں وہ کہہ رہے وہ احمد جواد صاحب نے کہا ایٹم بم جو ہوتا ہے نا دو لفظ ہیں ڈیٹرنس اور کبھی بھی کوئی ملک یہ نہیں کہتا کہ میں تمہیں مار دوں گا، لیکن بہرحال اس کے پاس جو ہوتا ہے وہ پتہ ہے کہ ہاں جی وہ مار سکتا ہے. ڈیٹرنس اور سیلف ڈیفنس، ٹو ورڈز. مجھے اگر بات کرنے کی اجازت ہو تو میں بات کروں. بالکل بات کریں. میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ کبھی بھی استعمال نہیں ہوتا. تو یہ نہیں کہا بابا، یہ نہیں کہا.
میرے خیال میں آپ نے یہی کہا کہ وہ استعمال نہیں سیلف ہوتے، وہ ڈیفense اور ڈیٹرنس کے لیے استعمال ہوتا ہے، دو لفظ استعمال ہوتے ہیں نا، ایٹم استعمال ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ سیلف ڈیفense اور ہمارے ہیں۔ ڈیٹرنس کے لیے۔ دیکھیں میں نے آپ کے اس میں بات نہیں کی، میرے خیال میں مجھے بھی اگر بات کرنی نہیں وہ آپ مجھے کوٹ غلط کر جی رہے تھے جی اس جی لیے ٹھیک میں ہے ٹھیک ہے، جی کلیریفیکیشن ہو گئی، فیصل بھائی آگے چلیں ذرا جی، جی۔ میں آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہتا ہوں ذرا۔ میں آپ کو بات اگر آپ نے کہہ دیا چلو استعمال ہوتا ہے تو استعمال ہوگا انشاءاللہ، ہمارے سے جو استعمال ہوں گے وہ ایٹم بم کی طرح ہوں گے اور انشاءاللہ اس حکومت پر ایٹم بم کی طرح گریں گے، اور جو فیصلہ پی ڈی ایم کی قیادت کرے گی، جیسے پہلے ہم نے کہا پی ڈی ایم کی جو بھی فیصلہ کرے گی، اور میرے بھائی نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی دوبارہ سندھ لے لے گی، ایسی بات نہیں، انشاءاللہ آپ الیکشن ہونے دیں پھر پتہ چل جائے گا کہ کون کیا صوبہ فیصل لیتا ہے، بھائی کون ایک بات عباس آفریدی صاحب نے کہی تھی، میں آپ کا بھی پوائنٹ لینا چاہتا ہوں۔ عباس آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں فروری سے بہت پہلے یہ اسمبلیاں یہ حکومت نہیں رہے گی، سینٹ انتخابات تو دور کی بات ہے، کیا ایسا ہی کچھ ہونے جا رہا ہے؟ بالکل یہ دیکھیں اس حکومت کو دیکھیں، حکومت تو اس ملک میں اس وقت ہے نہیں، حکومت تو جو کر رہے ہیں وہ تو ان کے سلیکٹرز کر رہے ہیں، حکومت کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وزیر اعظم صاحب خود کہتے ہیں کہ مجھے چیزوں کا پتہ یا ٹی وی سے پتہ چلتا ہے یا مجھے اپنی بیگم صاحب بتاتی ہیں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں حکومت نہیں ہے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب خود ناخبر ہوتے ہیں چیزوں سے کہ وہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، جو حکومت چلا رہے ہوتے ہیں۔ جب نیشنل سیکورٹی کی میٹنگز ہوتی ہے، جب کشمیر کے حوالے سے میٹنگ ہوتی ہے، جب باقی امپورٹنٹ میٹنگ جو ہوتی ہیں، تو اس میں ایک شخص غیر حاضر ہوتا ہے جس کا نام عمران خان نیازی ہے، باقی سارے پارٹی کے جو ہے اچھا نہیں چلے، یہ تو ہو گیا، میں آپ سے صرف پوچھنے چاہ رہا ہوں کہ عباس آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں فروری سے بہت پہلے اسمبلیاں بھی نہیں ہوں گی، حکومت بھی نہیں ہوگی اور نہ ہی سینٹ انتخابات ہوں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسا ہی ہو رہا ہے، یہی کورس ہے، یہی کچھ ہونے جا رہا ہے اگلے ایک ماہ میں؟ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے سب کچھ جو ہمارا پی ڈی ایم کا ہے، کچھ چیزیں جو ہیں ہم نے اپنے پاس سے عباس آفریدی صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم اس وقت شو نہیں کر رہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ فیبری مارچ میں بہت سی چیزوں کی تبدیلی ہوگی اور بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی۔ اگر دیکھیں استعفے اپنی جگہ پہ ہیں، اگر وزیر اعظم صاحب ریزائن کر جائیں اور چلے جائیں تو آپ اس میں تو پھر استعفوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، وزیر اعظم صاحب جو خود چلے جائیں گے تو پھر اور چیزیں ہوں گی۔ ہم تو اس اچھا لیے نہیں، کہہ رہے کیا ہیں کہ کسی نے آپ کو بتایا کہ وزیر اعظم صاحب ریزائن کرنے والے ہیں؟ دیکھیں مجھے پتہ ہے کہ وہ کس قسم کا پریشر برداشت کر سکتے ہیں، جیسے انہوں نے ماضی میں کیا تھا اور آپ دیکھیں جس طرح دھرنے دیے تھے اور پھر فوراً ہی کہہ دیا جی پروفیسر سٹک کو جی ریزائن کر دیں، لیکن پروفیسر سٹک صاحب نے ان کی بات اس وقت نہیں مانی تھی۔ لیکن یہاں پر ایسی بات نہیں ہوگی کہ ہماری باتیں نہیں مانی جائیں گی، انہوں نے بھی تو استعفے دیے تھے نا، اور جس طریقے سے انہوں نے استعفے دیے نہیں، تھے آپ نے ایک بڑی بات کر دی، آپ نے کہا پرائم منسٹر صاحب، تو پرائم منسٹر صاحب کو کون کہے گا کہ ریزائن کر دیں؟ جو ان کو لائیں وہی کو کہیں گے جائیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے آئے گا کہ پرائم منسٹر صاحب ریزائن کر دیں؟ بالکل یہ پریشر دیکھیں پی ڈی ایم کو جو پریشر بن رہا ہے، اب یہ بوکلاٹ کے شکار ہیں، الیکشن پہلے کرانا چاہتے ہیں، ان کو کیا جلدی ہے؟ سب کچھ نارمل ہے تو پھر آپ کو الیکشن جلدی کرانا تو چاہتے پی ہیں؟ ڈی ایم کو بھی کسی نے کہا ہے کہ پریشر ڈالیں حکومت پہ؟ نہیں، ہمیں نہ کسی